بالکल کوई समझेगा अब मेरी जवाब में कोई आएगा इसने यूं कहा इसने यूं कहा, मैंने किसी मसले की मुखालफत नहीं की, मैं सब मसालिक को हक समझता हूँ। अहले हदीस अहलुस सुन्नह वल जमाअह का बिल्कुल हिस्सा अहले हदीस हूँ, हनफी हूँ, मालिकी हूँ, शाफई हूँ, हम्बली हूँ, ये सब अहले सुन्नत के मसालिक है। इख्तलाफ हो सकता है, बाकी इनके उलमा हमारे उलमा है। अल्लाह इन सब की जो है उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस के आला ऐवानों में जगह। आमीन। समझ गए नहीं? बिल्कुल। हय्या अलल फलाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उस्ताद मोहतरम, माजी करीब में एक पड़ोसी मुल्क के एक मशहूर ज़माना अहले हदीस मसलक के एक मशहूर आलिम दीन मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब हैं, उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें वो हनफी मसलक को सरीह अल्फाज में इल्हाद पर मबनी कहते हैं। ये इससे पहले भी माजी में इख्तिलाफात हमारे सामने आए हैं, लेकिन इस तरह की जुर्रत और जसारत हमारी नज़र से नहीं गुजरी हैं, और इतने बड़े मुअतबर आलिम जो इनके मसलक में इनको समझा जाता है, उनकी तरफ से इस तरह के एक्सप्लिसिट एक वाज़ेह अल्फाज में हनफी मसलक को इल्हाद पर कहना, आप इस पर अपना तबसरा फरमाएं। ये जो हनफी मज़हब है ये बहुत ख़तरनाक मज़हब है। इसकी जो बुनियाद है हनफी मज़हब की वो इल्हाद पर है, बुनियाद इसकी इल्हाद पर है। ये वो गुरोह है जो उम्मत से कट गया, यानी उम्मत से मुराद असलाफ़ उम्मत हैं, अइम्मा मुहद्दिसीन हैं, उनके मनहज और अक़ीदे से बिल्कुल हट गया, ना उनसे इल्म लिया ना अमल लिया। कुरान और हदीस की मनचाही तफसीरें और ताबीरें की, जो जी में आया भाई ये कुरान है इसका ये मतलब माना, ये हदीस है इसका ये मतलब है, बस ये किया। हक और बातिल को गड़मड़ कर दिया। इन्होंने हक को मिटाने की आज़द कोशिश की। सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि अहले हक से ये कटे, अइम्मा दीन से कट गए, अइम्मा हुदा से कट गए, अइम्मा इस्लाम से कट गए। जो मसाबीहुल हुदा थे, जो हुदा के रोशन चिराग थे, उन चिरागों से इन्होंने मुंह मोड़ लिया और उनके दुश्मन भी बन गए। ना उनके इल्म पर उनका इक्तफा था, ना उनके अमल पर इक्तफा था। उनके इल्म के मुकाबले मैंने अलग से इल्म मुतारिफ करा उम्मत के अंदर, और उनके अमाल के मुकाबले में अमाल वज़ा कर दिए। पूरा एक मजहब और दीन जो मुहद्दिसीन आइम्मा दीन के पास जो दीन था, उसके मद्दे मुकाबिल एक दीन वज़ा किया, पूरा दीन वज़ा किया। क्या रोज़ा, क्या हज, क्या ज़कात, क्या अमाल, क्या अक़ैद, एक एक जुज़ी इन्होंने मुहद्दिसीन के बरखिलाफ की। अब इनके पास हक कहाँ से आया? ये आपने तो खुश हैं, हमारी बड़ी तादाद है, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलिल्लाह खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। मैंने भी वो ऑडियो क्लिप सुनी है जिसमें जनाब ज़हीर अमनपुरी साहिब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, और मुझे इस बात पर सख्त ताज्जुब है कि एक शख्स जो एक हलके में बड़ा आलिम तस्लीम किया जाता है और साहिब तस्नीफ भी है, वो इस तरह की गैर मुअतबर और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कैसे कर सकता है। हनफी मसलक की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर है, साहबा के अक़वाल और उनके फतावा पर हैं, और फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है सादात हनफिया ने इज्तिहाद भी किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शाफ़ी मसलक या हंबली मसलक या मालिकी मसलक इन्हीं बुनियादों पर कायम है। जब कोई शख्स हनफी मसलक की निस्बत से कहता है कि ये इल्हाद पर कायम है, गोया वो अपने तईं गैर मोतबर करार देता है, वो अपने तईं जहालत का इजहार करता है, वो गोया इस बात का इकरार करता है कि वो जाहिल है। उससे हनफी मसलक की बुनियादों का, हनफी मसलक के उसूलों का, कवाइद का, जिन पर उन्होंने अपने मसाइल की तफरीक़ की है, उसका बिल्कुल इल्म नहीं है, या फिर वो इनाद और बुग़्ज़ और हसद और अदावत में मुब्तला है और इस तरह की बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना बातें करता है। और सबसे बढ़कर ये कि इख्तिलाफ एक अलग चीज़ है, इख्तिलाफ हो सकता है, आइमा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है, उलमा भी करते हैं एक दूसरे से इख्तिलाफ, लेकिन इस तरह की
متبذل اور سوفیانہ قسم کی باتیں کرنا یہ اہل علم کے شائن شان نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے انتہائی غلط بیانی سے کام لیا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے۔ حضرت مجھے یہ بتائیے، جو انہوں نے اس میں یہ فرمایا نا کہ الحاد پر مبنی ہے، کیا یہ اتنا ہلکا لفظ ہے کہ کسی مسلک کو ہی یعنی ملحد اور الحاد پر مبنی کہنا؟ ذرا حضرت ہمیں یہ سمجھائے کہ ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ الحاد دراصل ہے کیا یہ اتنا ہلکا لفظ ہے؟ ہلکا لفظ تو نہیں ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ حنفی مسلک کی بنیاد نعوذ باللہ اللہ نہ کرے الحاد پر مبنی ہے، تو ایک معنی میں یہ حنفی مسلک کی تکفیر کرتے ہیں، حنفی مسلک سے وابستہ علماء کی، مشائخ کی اور سادت حنفی کی تکفیر کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ملحد تھے اور دین سے خارج تھے، کافر تھے۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ تعبیر اختیار کی ہے، مگر معنی تو اس کے وہی نکلتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ دراصل یہ عوام کے اس رد عمل سے بچنا چاہتے ہیں، کافر کہنے کے بجائے ملحد کہہ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انہوں نے اپنے ناتواں اور کمزور شانوں پر اٹھائی ہے۔ کل ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اس کا، اور وہاں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، یہ اس کا تحمل نہیں کر پائیں گے وہاں، کیونکہ کسی مسلک کو، اور وہ مسلک جو اہل سنت کا سب سے بڑا مسلک رہا ہے بالکل، اور 1500 سال سے جو ہے جس پر عمل ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کہنا، تو یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو انہوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ جی حضرت، یہ اس میں مزید جوڑتے ہیں، میں تو اب ادب کی وجہ سے کہوں گا کہ فرماتے ہیں کہ یہ حنفی مسلک والوں نے جو ہے قرآن و سنت کی جو منمانی تفسیریں اور تعویلیں کی، حق و باطل کو گڑمڑ کیا، مصابیح الہدا سے ہٹ گئے، بلکہ ائمہ محدثین سے الگ ایک پیرلل، ایک ان کے مد مقابل ایک الگ دین وضع کیا۔ کیا کہہ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بیان بھی ان کی جہالت پر ہی مبنی ہے۔ اگر یہ ضد، عداوت اور حسد میں مبتلا نہیں ہے، لگتا تو ویسے ہی ہے، پھر یہ جاہل ہے۔ ٹھیک، کیونکہ حنفی مسلک کی کتابیں چھپ چکی ہیں، ان کی جو تفاسیر ہیں، ان کی جو شروحات ہیں احادیث پر، ان کے جو فتاوی کی کتابیں ہیں، فقہی کتابیں ہیں، جی، اور جو ان کی عقائد کی کتابیں سب چھپ چکی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر 1400 سال میں تو کسی نے ان پر اس طرح کی بات ان کے بارے میں بیان کی ہوتی، جی، تو ان پر انگشت جو ہے نمائی ہو گئی ہوتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ذہنی اپج ہیں، اپنے خیالات ہیں، اور لگتا ہے کہ ضد اور عداوت کے زیر اثر ہی یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ورنہ حنفی مسلک جو ہے وہ قرآن سنت سے بالکل ثابت ہے۔ اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ بھائی کوئی چھپا ہوا مسلک ہے، چھپا ہوا مسلک ہے، پوری دنیا کے اندر موجود ہیں کتابیں، بالکل، سب پڑھتے ہیں، مشرق اور مغرب کے علماء پڑھتے ہیں، بالکل، شمال و جنوب کے علماء پڑھتے ہیں، اور پڑھتے آ رہے ہیں، سینکڑوں سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب ایک شخص اتنی پوری امت کے مقابل میں، ایک شخص جو خود بھی اتنا معتبر نہیں ہے، بالکل، خود بھی جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جس کو اپنی جماعت کے لوگ بھی نہیں مانتے، بالکل، مولا وہ عمر اس صدیق طرح صاحب، کی باتیں کرے گا تو ان کا کیا اعتبار ہے؟ بالکل، بالکل۔ مزید آپ استاد محترم یہ فرمائیے کہ یہ اس میں کہتے ہیں کہ جو حنفی مسلک کے ترجمان ہیں، پھر ذیل میں 2 مسالک کا نام لیتے ہیں، دیوبندی اور دوسرے مسلک کا نام لیتے ہیں، یہ ان کے متعلق کہتے ہیں یہ غلیظ نہیں، اغلظ ہے، نجس نہیں بلکہ انجس ہے بلکہ۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی زور آزمائی یہ تکفیر پر کیوں لگا رہے ہیں؟ اس تکفیر کی اصل وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ اصل میں ان کو پریشانی یہ ہے کہ حنفی جب اس جو ظہیر امن پوری صاحب ہے اور ان کی جماعت ہے، اس جماعت کا جو وجود ہے وہ اصل میں حنفی مسلک کی مخالفت پر ہی وجود میں آیا ہے، ٹھیک، سمجھ گئے نہیں؟ تو لہذا جس دن سے یہ لوگ ظاہر ہوئے، جس دن سے لوگ یہ منصب شہود پر آئے ہیں، تبھی سے لے کر جو ہے انہوں نے حنفی مسلک کی برائیاں بیان کی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو سادت حنفیہ ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگویں کرتے رہتے ہیں، تو اپنی عادت سے مجبور بھی ہیں یہ کچھ، کیونکہ ان کے پاس کچھ بڑا پروگرام تو ہے نہیں، کوئی بڑا مثبت مقصد تو ہے نہیں۔ بالکل، اس وقت امت جن احوال سے گزر رہی ہے، جن حالات سے گزر رہی ہے، سب جانتے ہیں یہ،
اس وقت نوجوانوں کی حالت ہے کہ وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، کفر جو ہے، اصل الحاد کی طرف جا رہے ہیں. بالکل، اور کفریہ کلمات زبانوں سے نکال رہے ہیں، بالکل. عمل میں، اخلاق میں، علم میں، تعلیم میں، اقتصادی اعتبار سے، ہر لحاظ سے مسلمان جو ہے پست ہے پوری دنیا کے اندر. تو ان امور پر بات کرتے، امت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، امت کے نوجوانوں کو ان امور کی طرف راغب کرتے، اپنی ترجیحات کو متعین کرتے. تو یہ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں انہی جو ہے باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، کبھی ایک مسئلہ، کبھی دوسرا مسئلہ، کبھی تیسرا مسئلہ، پوری دنیا کے اندر اس طرح کے فتنے پھیلائے ہیں. جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا کوئی مثبت کام ہو رہا ہے، امن پوری صاحب اور ان کی کماش کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ آتے ہیں وہاں پر اور فساد مچاتے ہیں، بالکل. مسائل کو وہاں پر اٹھاتے ہیں، اس کے بعد وہاں امن کی صورت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. جی. تو یہ ہے ان کے، میں کیا کہوں، میں کہوں گا کہ اصل میں ان کے پاس دین کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے اور انسان کی خدمت کے حوالے سے کوئی بڑا پروگرام ہی نہیں ہے ان کے پاس. بالکل. یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کرنے کے لیے کیا ہے ان کے پاس؟ بالکل. جی، مجھے استاد محترم یہ فرمائے، 1000 سالہ تاریخ ہے ہمارے، شاندار ماضی رہا ہے امت کا. کیا ماضی میں کبھی کسی بڑے عالم نے، کسی اہل السنہ والجماعہ کے کسی معتبر شخصیت نے اس طرح کے واضح الفاظ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ یا ان کے مسلک کے حوالے سے کہے ہیں؟ اگر کہے ہیں تو کس نے کہے ہیں؟ تو اس کی سند کیا ہے، یا یہ ان کی ذہنی اپج ہے؟ بالکل ان کی اپنی ذہن کی اپج ہے. ایک بات تو یاد رکھیے کہ ائمہ متبوعین میں سے جی. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر جرح نہیں ہوئی. اچھا. امام مالک پر جرح ہے، امام شافعی پر جرح ہے، ٹھیک. امام اوزاعی پر جرح ہے، امام بخاری پر جرح ہے. بالکل. ٹھیک، اور وہ کتابوں میں مذکور ہے، مشہور ہے. ایسا نہیں کہ مستور ہے. ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور اپنے جی سے یہ بات کہہ رہے ہیں، بالکل. کتابوں میں. بالکل. تو ان جرحوں کی وجہ سے کوئی بھی عالم غیر معتبر قرار نہیں دیا جا سکتا. کسی بھی عالم کو اس وجہ سے متروک نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اس کے بارے میں جرح ہے. بالکل. ایسا نہیں ہے. جرح تو ہیں، امام صاحب کے بارے میں بھی ہیں، لیکن وہ جرح اکثر بیشتر ایسی جرح ہیں جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک. اور بعض جرح ہیں جو امن پوری صاحب جیسے لوگوں نے ہی کی ہیں، جن کا ٹھیک. کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک. اور کچھ جرح جو اکابر سے ثابت ہیں وہ ان کی غلط فہمیاں ہیں، ٹھیک. کیونکہ ان کے پاس ایسی خبریں ہی آئیں ٹھیک. جن کی وجہ سے ان کو غلط فہمیاں ہوئیں، اور بعض اکابر کی غلط فہمیاں دور بھی ہوئیں اور کسی کے نہ بھی ہوئی ہوں. بالکل. لیکن مجموعی طور پر جب آپ دیکھیں گے جتنے بھی امت کے بڑے علماء، محدثین، فقہا، مشائخ اٹھے ہیں، ان سب نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق فرمائی ہے. ٹھیک. جہاں تک حنفی مسلک کا تعلق ہے وہ تو 1500 سال سے ہیں. بالکل. پوری دنیا کے اندر ہے، پوری دنیا میں حناف کے علماء ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے مدارس ہیں. کسی نے بھی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اور اونچی گفتگو آج تک حنفی مسلک کے بارے میں نہیں کی ہے. ٹھیک. اختلاف الگ چیز ہے، بالکل. اختلاف ہوتے رہتے ہیں علماء کے درمیان، وہ ایک اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی بہت ہی سوکیانہ قسم کی، بازاری قسم کی گفتگو کرنا جو ہے، یہ پہلی بار اس شخص کی زبان سے نکلی ہیں یہ باتیں، اور اس کے اپنی ذہن کی یہ اپج ہیں، اپنی ذہن کی اختراعات ہیں، بالکل. وضع کی ہوئی باتیں ہیں. بالکل. امر واقع یہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہ اصل میں اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. بالکل. اب ان باتوں کا رخ پھیر دیا حنفی مسلک اور امام اعظم کی طرف، اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک. یعنی ماضی میں کبھی کسی عالم نے، کسی معتبر عالم نے، لائق ذکر عالم نے اس طرح کی، بلکہ میں اس کو گستاخی کہوں گا، نہیں کی ہے کہ امام اعظم ایسا نہیں ہے. دیکھیں کس طرح کے لوگ امام صاحب کے مخالف رہے ہیں. بالکل. ہر زمانے میں اور بڑے بڑے لوگوں کے مخالف رہے. ٹھیک. دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھیے، انہوں نے اپنے آخری زمانے میں موت کی تمنا کی. کیوں؟ زمین تنگ ہو گئی تھی، ان کی مخالفت پر لوگ آئے. ٹھیک. ان کے بارے میں یہ الزام تھا کہ یہ خلق قرآن کے قائل ہے. بالکل. ٹھیک. ابن ابی ذئب کے بارے میں وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت اناپ شناپ نکالتے تھے اپنی زبان سے. ٹھیک. یہاں تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے ایک بار فرمایا کہ نعم رجل ابن ابی ذئب لیکن ابتلي فی مالک. اچھے انسان ہیں مگر کیا کرے، مالک کے بارے میں آزمائش میں گرفتار ہو گئے. مالک کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. امام شافعی کے بارے میں
जरहें आई हैं, बड़े बड़े उलमा के बारे में जरहें आई हैं, इमाम आज़म के बारे में भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन जब हमने उनकी तहकीकी, हमने नहीं और उलमा उलमा ने, जब हमारे पास वो तहकीकात पूछी बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई वज़न नहीं उन बातों का। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े आलिम हैं अपने ज़माने के, हदीस के बड़े मोतबर उसूल हदीस के आलिम माने जाते हैं, और उसूल हदीस पर उनकी मुतअद्दिद किताबें हैं, बल्कि इस फ़न के तो बड़े इमाम हैं रहमहुल्लाह। उन्होंने अपनी तारीख़ में इमाम साहब के बारे में दो तरह की रिवायतें लाई हैं। ठीक। एक तो हैं जो मनाक़िब पर मुश्तमिल है, और एक ऐसे हैं जिनमें उनकी बुराइयों का जिक्र जरह पर मबनी है। लेकिन बाद में उनका भी उलमा ने जो है पूरा तजिया करके बता दिया कि उनमें से किसी भी एक रिवायत की सनद सही नहीं है, या तो वो मुबहम है, या सही नहीं है, या फिर उनकी भी सुनी सुनी बातें थी उन रावियों की भी, या फिर वो मुतआसिब थे, इमाम साहब से किसी मुनाज़रे में हारे हुए लोग थे, तो उसके बदले में उन्होंने इमाम साहब के बारे में इस तरह की बातें गढ़ ली। बिल्कुल। उनका जवाब आया है, इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह उनके पोते थे, सब तो इब्न जौज़ी, उन्होंने खतीब बगदादी अलैहि रहमा उनकी उन बातों का जवाब लिखा। खतीब बगदादी की वो अपनी बातें नहीं, उनकी रिवायतें जमा की थी। अच्छा, इसी तरह उसके बाद भी उम्मत में जवाब देने का सिलसिला जारी रहा। शेख ज़ाहिदुल कौसरी रहमतुल्लाह उन्होंने जवाब दिया तानीबुल खतीब उस किताब में। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद तुहान बिल्कुल रहमतुल्लाह शाम के बहुत बड़े आलिम थे, उसूल हदीस के बड़े माने हुए आलिम थे, उनका PhD का मकाला ही है खतीब बगदादी पर, और उसमें एक चैप्टर, एक फसल उन्होंने इस पर रखी है कि खतीब बगदादी की जो रिवायतें हैं उनकी तारीख़ में उनका तजिया क्या है। अच्छा, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह उन्होंने अपने मकालात उस्मानी में दोनों जल्दों में मुफस्सल जवाब दिया है खतीब बगदादी की इन रिवायत का। मौलाना हबीबुर रहमान शरवानी उनकी एक किताब है, उन्होंने उन खतीब की जो है रिवायत का तजिया करके उनका सुकुम ज़ाहिर किया है, उनका गैर मोतबर होना ज़ाहिर किया। तो बार बार ये जवाबात आते रहे, लेकिन आज फिर से कोई इन्हीं जवाबात को, उन्हीं सवालात को उबारे, फिर उन्हीं रिवायत को सामने लाए कि नए नए उन्वान से, और फिर इमाम आज़म के बारे में गलत फहमियाँ फैलाएं। तो क्या कहेंगे इस शख्स के बारे में, सिवाय इसके कि ये गलाज़त उसके अपनी ज़हन की है, ठीक, वरना तो उलमा हमेशा जवाब देता रहे। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे हज़रत ये बताइए, इन शेख की तरफ से एक बज़ाहिर एक तासुर ये दिया जा रहा था कि जैसे कि फ़िक़्ह और हदीस की लड़ाई है, यहाँ से एक मद्दे मुक़ाबिल हदीस के कुरान और सुन्नत के मद्दे मुक़ाबिल हनफ़ी मसलक के मुअतबर उलमा ने एक दूसरी यानी एक दुनिया वज़ा की है, दूसरा एक मज़हब वज़ा किया है जो फ़िक़्ह जिसको कहते हैं, लेकिन हदीस इससे बिल्कुल मुखालिफ है। हदीस का फ़िक़्ह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, फ़िक़्ह और हदीस की जैसे लड़ाई इन्होंने शुरू कराने की कोशिश की। तो मैं कहता हूँ कि मतलब क्या कहेंगे इन साहिब से, मतलब इतने अपने हल्के के आलिम हैं ये, मतलब कम से कम इनको समझना चाहिए कि इस तरह की कमज़ोर बातें करके इनकी क्या वक़्त रहेगी, इनकी क्या इज़्ज़त रहेगी। क्या हदीस और फ़िक़्ह अलग चीज़ है? कोई हदीस की समझ को फ़िक़्ह कहते हैं, जिसने हदीस समझी, जिसने कुरान समझा, उसी समझ को कहते हैं फ़िक़्ह। फ़िक़्ह क्या है? ठीक, फ़िक़्ह है असल में कुरान और हदीस की समझ का नाम। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह और इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह, एक से बढ़कर एक बड़े फ़क़ीह पैदा हुए हैं उम्मत के अंदर, इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह। तो ये सब जो है बड़े फ़ुक़हा थे। बिल्कुल। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अपनी किताब में कहते हैं, हदीसों को नक़ल करने के बाद कहते हैं कि वबिही क़ाला अल फ़ुक़हा व अलैहि अमलुल फ़ुक़हा व हुम आलमु बि मुराद हदीस। बिल्कुल, इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल। तो वो कौन थे फ़ुक़हा? बिल्कुल। तो ये जो कहेगा हदीस और फ़िक़्ह दो अलग अलग चीज़ें या मुतज़ाद किस्म की चीज़ें हैं, तो ये अपनी जहालत का सबूत दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हदीस की समझ को ही फ़िक़्ह कहते हैं। जिन फ़ुक़हा ने फ़िक़ही मसाइल बयान किए हैं, फ़िक़ही मसाइल बयान किए, वो असल में हदीस मख़ूज़ है। ठीक। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, इसमें मुमकिन है आगे भी कुछ गुफ्तगू होगी हमारी। ये एक मुख्तसर सी किताब है, मैं ज़्यादा बड़ी किताबें तो यहाँ पेश नहीं कर सकता, मुख्तसर सी किताब है। ये फ़िक़्ह सुन्नह वल आथार है, अदिल्लतुस सादात अल अहनाफ। ये आलिम उठे हैं मुफ्ती सैयद मोहम्मद अमीमुल एहसान अल हुसैनी अल मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह। अभी ज़्यादा दूर नहीं है, 1395 हिजरी में उनकी वफ़ात हो गई थी। तो ये किताब है, ये देखिए, ये क्या किताब है? फ़िक़्ह सुनन व आसार। ऊपर मसला लिखा है, नीचे हदीस है, किस
یہ مسلک کس حدیث سے نکلا ہے. اوکے، اس کے بعد ٹھیک. نیچے تخریج ہے اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے, علماء نے فقہاء نے محدثین نے اس بارے میں کیا کہا ہے. یہ دیکھ کئی مسائل ہیں. تو اب آپ کہتے ہیں کہ فقہ الگ چیز ہے, حدیث الگ چیز ہے, تو اس سے بڑھ کر آپ کی جہالت کا ثبوت کیا ہوگا؟ ٹھیک. ایسا کچھ نہیں. اور دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ محدثین کے مسلک سے, محدثین کے مسلک سے, محدثین کا مسلک کیا ہے؟ ٹھیک. محدثین نے کسی مسلک کی بنیاد ڈالی ہی نہیں ہے. محدثین خود بھی کسی نہ کسی مسلک کے متبعت مقلد تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ائمہ اربعہ میں سے کسی کے مقلد ہیں. میں اصل میں اس کے بعد یہ ٹھیک ہے کہ سوال نہیں؟ آپ سے پوچھنے لہٰذا یہ محدثین کا کوئی اپنا مسلک تھا ہی نہیں ٹھیک. جس سے انحراف کرتے امام اعظم ابو حنیفہ یا ان سے ان کے شاگرد. یہ تو بس ان کی اپنی ذہنی اپج ہے. اور دوسری بات, محدثین سے کن کو مراد ہے؟ امام بخاری کو, امام مسلم کو, امام ترمذی کو, امام نسائی کو, امام ابن ماجہ کو, امام ابو داود کو. یہ سب تو بعد میں آئے امام ابو حنیفہ کے. ٹھیک. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے مشہور قول کے مطابق. بالکل. اس کے 46 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے. بالکل, اگلی صدی میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی شخص کو ان لوگوں کا یعنی حکم بنا رہے ہیں جو ان کے برسوں کے بعد پیدا ہوئے. بالکل. یہ تو عجیب بات ہے. محدثین کا کوئی مسلک نہیں رہا ہے. بالکل. محدثین جو ہے یہ اہل الحدیث اس زمانے میں محدثین کو کہتے ہیں. محدث کا مطلب ہے جو حدیث سے جس کا اشتغال ہو, جو حدیث کے متن پہ, حدیث کے روات پر, حدیث کے اصولوں پر اور جو حدیث کے الفاظ پر جو ہے بحث کرے, اس سلسلے میں اپنی تحقیقات پیش کرے, حدیث کو یاد کرے, سندوں کو یاد کرے, امت تک پہنچائے. یہ ہے محدث. اس کا کیا کام ہے مسائل سے, اس کا کیا کام ہے استنباط مسائل سے, استخراج مسائل سے. یہ کام فقہ کا ہے. فقہ نے کر دیا ان حدیث کی روشنی میں یہ سب کام. حدیث اپنی جگہ ہے, فقہ جو ہے اپنی جگہ ہے. حدیث جو ہے حدیث سے ہی نکالے گئے مسائل ہیں جن کو ہم نے فقہ کا نام دیا ہے. ٹھیک. اب ان دو کے درمیان جو تضاد کو ثابت کرنا چاہتا ہے, ٹھیک. یہ ہم کہیں گے کہ شاید ان باتوں کا علم نہیں اسے, اور کیا کہیں گے. یعنی ان کا یہ کہنا کہ جو حنفی مسلک ہے, بلکہ یہ تو ان پر بھی بات آتی ہے ائمہ ثلاثہ پر بھی, کہ ان کا جو مسلک ہے وہ ان کی ذاتی اختراع پر کھڑا ہے, اور ائمہ محدثین کا مسلک اصولی طور پر صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. امام بخاری کی جو احادیث ہیں ان کی شرحیں لکھی ہیں احناف نے, بالکل. ان کی شرحیں لکھی ہیں شواف ہیں, بالکل. ٹھیک ہے نا. امام ترمذی کی شرحیں لکھی ہیں. کتابیں پڑھی جاتی ہیں مدارس کے اندر, حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. آپ کسی بھی حنفی مسلک کی کسی کتاب کو لے لو, وہاں سے ان مسائل کا ماخذ دیکھو آپ کیا ہے, مستدل کیا ہے, وہ حدیث کی کتاب ہے, وہی سیاہ سطح کی کتاب ہے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث تھے. ان کے بارے میں جو ایک زمانے میں یہ ان پڑھ قسم کے لوگ کہا کرتے تھے کہ 17 حدیث ہے. یہ اس بات کو بعد میں تاریخ نے ایسا رد کیا کہ آج کوئی اس طرح کی بات زبان پر لا ہی نہیں سکتا. اس طرح کی بات زبان پر لانی ہی آج اس کی جہالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. یہ کتاب الآثار ہیں. کتاب الآثار, کتاب الآثار یہاں پر ہے, یہ دیکھیں, یہ کتاب الآثار ہے. بالکل. ٹھیک ہے کہ نہیں. بالکل. امام محمد رحمہ اللہ کی تصنیف ہے یہ. بالکل, جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد. بات بات پر کہتے ہیں قال ابو حنیفہ, اس کے بعد پوری سند رسول اللہ تک بیان کرتے ہیں, صحابہ تک بیان کرتے ہیں, اکابر تابعین تک بیان کرتے ہیں. ٹھیک. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ الگ سے کوئی چیز وضع کی گئی ہے, وضع کی گئی چیز ہے. یہاں پوری سند موجود ہے, اور ان رجال پر بھی گفتگو ہوئی ہے جن رجال سے یہ سب سندیں امام اعظم نے اخذ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اہل حدیث کے بہت بڑے ایک عالم ہوا کرتے تھے مولانا سید داؤد غزنوی صاحب رحمہ اللہ, بڑے عالم تھے. ان کے بارے میں ان کے ایک شاگرد ہیں مولانا محمد اسحاق بٹی صاحب مرحوم, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب چھپ کر آئی, ٹھیک, کتاب اپنے لکھتے ہیں کتاب میں کہ جب چھپ کر آئی یہ کتاب تو اس وقت مولانا غزنوی صاحب نے سب سے بہت خوش تھے اور سامنے رکھی ہوئی تھی, اور کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو امام اعظم کی کتاب ہے, اور اس میں احادیث نقل کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کے اجتہادات ہیں, اور اکابر تابعین کے جو اقوال ہیں اس میں نقل کیے گئے ہیں. اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ پر قلت حدیث کا الزام لگا رہے ہیں. ماشاءاللہ. پھر کہا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ امام صاحب کو 5 لاکھ احادیث یاد ہیں, لکھا ہے اس میں. بلکہ انہوں نے لکھا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو معاندین ہیں,
ان کے جو دشمن ہیں ہر زمانے میں رہے آج بھی ہیں دیکھ رہے ہیں ان پر بد دعا ہے امام ابو حنیفہ کی روح کی ان میں کبھی اتفاق نہیں ہوگا لکھا ہے مولانا بٹی صاحب یہ وہ کتاب ہے اچھا اس کے بعد مسند امام اعظم لے لو مسند ابی حنیفہ ٹھیک ہے کتنی ہے وہ 17 ہے جامع المسانید کے نام سے ان 17 کو جمع کے علامہ خوارزمی نے بالکل ان کی شرح کس نے لکھی یہ دیکھو شرح مسند ابی حنیفہ ان میں دیکھو کتنی احادیث ہیں اور سب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے یہ مسند امام اعظم ہے یہ ہم نے نہیں لکھی ہے یہ حنبلی علماء نے لکھی بالکل انہوں نے مرتب کی ہے اور ان لوگوں نے جو شوافیہ تھے ان کی کتابیں ہیں یہ مسند امام اعظم ہے یہ یہاں پر دیکھیں یہ مسند امام اعظم ہے ٹھیک ہے یہ مسند امام اعظم ہے کتنی الگ الگ ہے الگ الگ احادیث ہیں کسی میں 1000 ہے کسی میں 1500 کسی میں 1700 کسی میں 600 ہے ان سب حدیث کو جمع کر دو اس کے بعد بتائیے آپ کتنا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے اتنا ہی نہیں یہ ہے 3 رسائل حنفی علماء نے نہیں لکھی ہے پہلے ہے حنبلی عالم یوسف بن حسن عبد الحادی الصالح الحنبلی ان کی کتاب ہے کتاب الاربعین المختار من حدیث الامام ابی حنیفہ ماشاءاللہ اس کے بعد ہے اوالی الامام ابی حنیفہ امام ابی حنیفہ کی اعلیٰ سند ہے یہ ہے حافظ شمس الدین یوسف بن خلیل دمشقی حنبلی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے الاحادیث السبع عن سبعۃ من الصحابہ الذین روى عنهم الامام ابو حنیفہ وہ 7 صحابہ جن سے امام ابو حنیفہ نے ڈائریکٹ جو ہے حدیث لی ہے کسی واسطے کے بغیر وہ 7 کی 7 حدیث اس میں نقل کی اچھا یہ ہیں مولانا عبدالحی الخنی صاحب رحمہ اللہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ قال شیخ الاسلام ابو عبداللہ الذهبی فی الکاشف عنہ النعمان بن ثابت الزوطی رأى انسا والسمع عطاء والعارج والإكرمة وعنه ابو یوسف محمد افرط سیرت فی جزء یعنی الگ سے ایک جزء اس کے لیے لکھا ہے بالکل وفي مرآة الجنان یعفی کی کتاب ہے امام یعفی کی فی حوادث 50 و 100 وفيها توفي فقيه العراق الامام ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت الكوفي مولد سنة 80 رأى انسا وروى عن عطاء ابن ابي رباح وطبقاته بالکل آپ اس کا آسانی سے ترجمہ کیجئے رأى انسا یعنی انس بن مالک کو دیکھا اس پر تو اتفاق ہے امت کا او ماشاءاللہ ٹھیک ہے کہ نہیں اختلاف چند علماء نے کیا ہے کہ روایت لیے کہ نہیں لیے باقی دیکھنے پر اتفاق یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے اسے تابعی ہے اور دیکھیں ثم قال بعد ان نقل عن ابن حجر والعراقي والجزري وابن الجوزي وغير ما يثبت رؤيته لبعض الصحابه یعنی نقل کرتے ہیں ابن حجر سے عراقی سے زین الدین عراقی امام جزری سے امام جوزی سے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی زیارت کی ہے پھر فہد العلماء الثقات یہ سب علماء جو ہے یہ کون ہے ثقات ہے نا ادار کتی وابن سعد والخطیب والذهبی وابن حجر والولی العراقی والسیوطی وعلی القاری واکرم السندی وابو معشر والجزء السہمی والیافعی والجزری والتربوتشی وابن الجوزی والسراج صاحب کشف الکشاف قد نقلوا نصوا على کون الامام ابی حنیفہ تابعیا او ماشاءاللہ انہیں نص قائم کی ان سب علماء نے یہ کہتے ہیں کہ ان کو علماء نے چھوڑ دیا متروک قرار دیا علماء سے الگ راستہ نکالا علماء ہی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے حضرت صحابہ کی زیارت کی ان سے روایت لی کتابوں میں لکھا ہے اب سنیے یہ شعر انہوں نے نقل کیا ہے شیخ ابو بکر علی بن محمد الحداد العینی اسماء الصحابہ السبع الذین روى عنهم الامام کہتے ہیں کہ ان الامام ابا حنیفہ قد روى عن سبعة من خیر الصحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کن سے روایت لیتے ہیں ہاں ان الامام ابا حنیفہ قد روى عن سبعة 7 سے من خیر صحب محمد جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ تھے بالکل انس وواثلہ ومعقل وجابر وابن انیس کے 2 بیٹے جز عبداللہ بن حارث بن جز وابنت اجرد اور عائشہ بن اجرد ان 7 سے روایت لی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی واسطے کے بغیر ٹھیک ہے کہ نہیں بالکل اچھا وقت اتفق على ذلك على الموافق والمخالف والمجانب والمؤالف وان وقع الاختلاف اس پر موافق اور مخالف سارے متفق ہیں وان وقع الاختلاف في عدد میں اختلاف ہے ومن من قال 6 وامرا کسی نے کہا 6 اور 1 امرۃ 1 ومن من قال 7 وامرا کسی نے کہا 7 اور 1 عورت ومن من قال اكثر من ذلك ومن من قال اقل من ذلك ماشاءاللہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ بعد میں یہ سب روایت انہوں نے نقل کی ہے
ایسے بڑے عالم کو جو تابعی ہیں, جو صحابہ کی صحبت میں رہے ہیں, جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, جنہوں نے صحابہ کی صحبت اٹھائی, جنہوں نے صحابہ سے روایت لی ہے, جن کے اکابر شیوخ جن کے اساتذہ میں شامل, اور اکابر شیوخ جن کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ میں بالکل شامل, ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو, یہ کوئی علمی گفتگو ہے؟ بالکل. یہ تو ضد اور عناد بول رہا ہے. یہ تو میں کہتا ہوں الا ان اولیاء اللہ, وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ من عاد لی ولی فقط آذنت بالحرب, اس کی ذیل میں آتی ہے. بالکل. ان کو اپنے آخرت کی, اپنے انجام کی, اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. مولانا عبد الجبار صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث عالم تھے, انہیں مولانا سید محمد داؤد صاحب کے والد گرامی, ان کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے. خود مولانا بٹی صاحب نے ہی ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا. بس یہی ایک طرح مان لو اس زمانے کا امن پوری صاحب کا ماضی والا ورژن. اس کے بعد جب وہ باز نہیں آتے ہیں نا تو پھر ان کا اخراج کرتے ہیں مدرسے سے, لیکن کہتے ہیں کہ یہ بہت جلد مرتد ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ ہی عرصہ ہوا وہ قادیانی ہو گئے. پھر ان کے شاگردوں نے ان سے عرض کی حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مرتد ہو جائے گا, یہ تو سچ مچ ہو گیا. کہا جب یہ امام اعظم کے بارے میں اس طرح کی اناپ شناپ گفتگو کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اس وقت وہ حدیث گونج رہی تھی, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بالکل. جو میری کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ چھیڑ دیتا. اللہ اس کے ساتھ, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب جنگ میں کیا ہوتا ہے, ہر فریق اپنے فریق ثانی کی محبوب ترین چیز چھین لینے کی کوشش کرتا ہے. جنگوں میں ایسا ہوتا ہے. تو یہاں جنگ اللہ کے ساتھ کیا نا یہ شخص نے, تو اللہ اسے اس کی محبوب ترین چیز چھین لے گا. مسلمان کے پاس سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ ایمان ہے نا, ایمان کو چھین لیا. تو ان کو فکر کرنی چاہیے اپنی, اس طرح کی گفتگو کر کے یہ اپنے آپ کو بھی بے وقار بنا دیتے ہیں اور بے اعتبار بنا دیتے ہیں. مجھے حضرت یہ بتائیے, اہل حدیث مسلک میں جو معتدل علماء ہیں ان کو ان کے حوالے سے کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ ان کو موقف اختیار کرنا چاہیے اس طرح کہ انہیں اظہار برت کرنا چاہیے. ٹھیک. انہیں چاہیے کہ وہ اپنا موقف واضح کریں, ان کے بارے میں اظہار برت کریں ان سے. بالکل. اور اگر ان کی کتابیں ان کے بک سٹال پر فروخت ہوتی ہیں ان کو ہٹائیں وہاں سے. ٹھیک. ان کے بارے میں اخباری بیان جاری کریں, یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر یا پریس نوٹ کے ذریعے کسی بھی طرح سے, مگر کرنا چاہیے ان کو کہ بھائی یہ ہمارا بندہ نہیں ہے, اس کی اپنی ذاتی آرا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا بھی مسلک بدنام ہو رہا ہے. بے شک. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ سب اہل حدیث جو ہے, علماء بھی اور طلباء بھی اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں, وہ ان کو صحیح نہیں مانتے ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بھٹکا ہوا اور بہکا آدمی ہے, بہت ناراض ہے بالکل ان حرکتوں کی وجہ سے, ان سے ذہنی مریض. ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں نا یہ سب چیزیں, اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن اس طرح کی گفتگو کوئی باشعور تو نہیں کر سکتا نا. بالکل. تو یہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جماعتی سطح پر بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کم سے کم اپنے موقف کو اس شخص کے بارے میں واضح کریں. ٹھیک. یہ ضروری ہے. ٹھیک. مجھے حضرت یہ بتائیے, جس طرح سے آپ نے ایک دو حوالے دیے بری صغیر میں, خاص طور پر جو اہل حدیث مسلک کے بانیین تھے یعنی اکابر تھے, ان کی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ یا حنفی مسلک کے حوالے سے جو انہوں نے مدح سرائی کی ہے, یعنی بخل سے کام نہیں لیا ہے, چند چیزوں میں اگرچہ اختلاف بھی کیا ہے, فاتح خلف الامام یا اس طرح کے فروعی مسائل, لیکن انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ذات اور شخصیت کو مورد طعن نہیں بنایا. ان کی جو یعنی اپنی کتابوں کے اندر تحریریں ہمیں ملتی ہیں جو انہوں نے امام اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے باتیں کی ہیں, وہ ہمیں کیا ملتی ہیں؟ وہ مسلک اور اس میں کیا آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے؟ بعد المشرق ہے, بعد المشرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک. اور جو قدیم اہل حدیث بزرگ تھے, حضرت میاں نصیر احمد محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یا اسی طرح اور بھی اقارب, مولانا ثناء العمر رسیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو امام اعظم مولانا عبدالسلام بستوی صاحب بالکل امام اعظم کر کے بات کرتے ہیں. وہ کہاں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ, وہ کہتے ہیں الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں. میرے پاس ایک رسالہ ہے, شاید نظر نہیں آئے گا ابھی, مولانا عبدالسلام بستوی صاحب کا ہے وہ رحمہ اللہ, ان کا رسالہ ہے اصول حدیث پر. تو اصول حدیث میں انہوں نے امام صاحب کا بھی ذکر کیا, تو لکھا ہے صاحب الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان, اس کے بعد ان کی اتنی تعریفیں لکھی. ٹھیک. اچھا, مولانا میاں صاحب بالکل نذیر احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھا ہے, ان کے جو ابھی حال ہی میں ان کے رسائل شائع ہوئے, بالکل وہاں پر امام
ابو حنیفہ کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں الامام الاعظم ابو حنیفہ وقال به الامام الاعظم ابو حنیفہ. ٹھیک. مطلب وہاں امام صاحب کے بارے میں بلند پایا کلمات، بلند پایا الفاظ اور بلند پایا مدح سراہی ملتی ہے. ٹھیک. وہ امام صاحب کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ٹھیک. وہ امام صاحب کے تئیں بہت ہی نیک اور پاکیزہ جذبات رکھتے ہیں. اور حنفی مسلک کا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ جو بازاری قسم کی گفتگو، ملحد ہیں، الحاد ہیں، اختلاف کرتے ہیں. ٹھیک. اور جو ہوتا رہتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. مولانا عبدالسلام بستوی صاحب کی میرے پاس مشکات کی شرح ہے، 5 جلد میں، بڑی اچھی شرح ہے. اس میں اختلاف کیا میرا فائدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس میں بالکل یا قرآنی مسائل میں 8 رکعت پڑھیں گے تراویح یا 20 رکعت پڑھیں گے، اس پہ اختلاف کیا ہے، اپنے مسئلہ کی ترجمانی کی ہے. بالکل. لیکن کسی بھی جگہ آپ پوری کتاب میں دیکھیں گے انہوں نے کسی بھی جگہ احناف کے تئیں، احناف کے بارے میں یا امام اعظم کے بارے میں تخفیف یا استخفاف کا پہلو اختیار نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی بڑے علماء کی شان ہوتی ہے، جو اختلاف کرتے ہیں وہ تنقیص نہیں کرتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس وقت یہ جو ہمارا سینیریو ہے، بالکل. جس سینیریو میں ہم رہتے ہیں، اس میں یہ ایک دوسرے کے علماء پر کیچڑ اچھالا کرتے تھے، بالکل. حنفی سلفیوں پر، سلفی حنفیوں پر. ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیتے. معاصر قسم کی گفتگو چلتی ہے، ٹھیک. مناقشہ ہے، مجادلہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اپنے یعنی ان کی ذمہ ہے یہ سب صحیح کرتے غلط کرتے اللہ کی بارگاہ میں انہیں جواب دینا ہے. لیکن اب ان میں کا ایک شخص سیدھے امام اعظم کے اوپر پوچھتا ہے، بالکل. اور اکابر احناف اور سادات حنفیہ کے اوپر پوچھتا ہے، پورے حنفی مسئلہ کو متون کرتا ہے. اب دیکھیں یہ شخص، اب یہ مسئلہ نہیں رہا 2 جماعتوں کا، یہ مسئلہ نہیں ہے اب 2 گروہوں کا، اب یہ امت کا مسئلہ ہے. بے شک. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے موقف کو اس شخص کے بارے میں واضح کریں. ٹھیک. اچھا مجھے حضرت یہ بتائیے، جو اہل حدیث طالب علم ہیں جو امن پوری صاحب کی گفتگو سن کر متاثر ہوئے، اور جو کہ ان کا اصل میں دعویٰ ہوتا ہے کہ تحقیق کرنا، تحقیق کے بغیر ان کی گفتگو کو ہر جگہ شیئر کر رہے ہیں، ہر پلیٹ فارم پر، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ ان کو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے یہ بات چاہیے کہ یہ جو اقوال ہیں امام اعظم کے بارے میں، یہ نقل کرتے رہتے ہیں، یہ سب علماء کے بارے میں. ٹھیک. اگر اس طرح ہم سب علماء کے بارے میں ان اقوال کو نقل کر کر کے ان کو غیر معتبر قرار دیں، پھر ہمارے پاس بچتا کیا؟ بچتا کون ہے؟ پھر کوئی نہیں بچے گا، محدثین بھی نہیں بچیں گے. بالکل. منکرین حدیث تو کر ہی رہے ہیں نا وہ کام. بالکل. ہاں بالکل. اور دین کے دشمن، دین کے جو مخالفین ہیں، وہ تو یہ کام پہلے سے ہی کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے یہ ائمہ اربعہ ہیں، یہ محدثین ہیں، یہ جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، یہ سب غیر معتبر قرار دیے جائیں، تاکہ ان سے جو منقول دین ہے، منقول روایت ہے، منقول مسائل ہے، وہ آپ سے آپ غیر معتبر ہو جائیں. تو میں ان سے پہلی بات کہوں گا کہ یہ ان اقوال کا جو ہے، یہ ہم نے علماء نے ان تمام اقوال کو جو ہے ان پر بات کی ہوئی ہے. ٹھیک. بلکہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، کہتے ہیں کہ تطلا ولا تروا، ان کو تو پڑھا جائے گا مگر ان کی روایت جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک عالم کے بارے میں نہیں ہے. آپ آج امام ابو حنیفہ کو نشانہ بناتے ہیں، کل آپ امام شافعی کو بنائیں گے، ٹھیک، اور سو امام مالک کو بنائیں گے، پھر امام احمد بن حنبل کو بنائیں گے، اس کے بعد آگے آگے بڑھیں گے، صحابہ کو بنائیں گے، سمجھیں گے نہیں؟ تو اس طرح کی روایتیں کتابوں میں ہیں بالکل، مگر ان کو پڑھنا جائز نہیں، ان کو روایت کرنا جائز نہیں. ٹھیک. اچھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھیں، ان کے بارے میں شیخ ابن عثیمین نے شرح ممتع میں لکھا ہے. ٹھیک. امام ابن تیمیہ کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص کے بارے میں یعنی یقین سے نہیں کہہ سکتے وہ جنتی ہے کہ نہیں، اللہ کہ اللہ نے کہا ہو یا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ہم کسی کے بارے میں، مگر ائمہ اربعہ کے بارے میں ہمارا غالب گمان ہے کہ یہ جنتی، ماشاءاللہ، غالب گمان، کیونکہ پوری امت نے ان کو تسلیم کیا ہے، پوری امت کے اندر متفقون علیہ ہے، ان پر اتفاق ہے، ان کی صداقت پر، ان کی امامت، ان کے تقوی پر، ان کی جو ہے ان کے ورع پر، بالکل، ان کی دیانت پر، بالکل امت کا اتفاق ہے. ٹھیک. اچھا پھر اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، مجھے بتائیں کون عالم ہے جو بچ گیا ہے؟ کوئی نہیں. کس عالم کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ یہ لوگ امام ابن تیمیہ کو کتنا مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں نا، بات پر کرتے ہیں. بالکل. اب ان کے بارے میں پتہ ہے ان کے بارے میں کتنی باتیں کتابوں میں آئی، ان کی کتنی مخالفت ہوئی، اور مخالفت کرنے والے کوئی ان جیسے وہ درسگاہوں کے متعصب یہ طالب علم نہیں تھے، بالکل ایک محدود کوچے میں رہنے والے طالب علم. مخالفت کرنے والے ایک بہت بڑے علماء تھے، بالکل، جن کا اپنا نام ہے، جو خود اپنی ذات کے اندر ایک انسٹیٹیوشن تھے، اپنی ذات کے اندر جو ایک ادارہ کی حیثیت رکھتے تھے، دبستان کی حیثیت رکھتے تھے. انہوں نے امام ابن تیمیہ کی جو ہے ان پر تنقیدیں کی ہیں،
ان سے اختلاف شدید کیا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے کہ بلکہ ایک شافعی عالم تھے, مجھے میں نے نام رکھا تھا یاد, ان کا نام تھا تقی الدین حسنی, ٹھیک ہے کہ نہیں, کفایت الاخیار ان کی کتاب ہے. انہوں نے تکفیر کی ابن تیمیہ کی. اب ہم اس تکفیر کو لے لیں گے, اس پر عمل کریں گے, یہ تو ہوتا رہتا ہے نا, چلتا. امام ابن حجر حیتمی, انہوں نے امام ابن تیمیہ پر زبردست ان کے بارے میں لکھا. امام سبکی نے ان کے بارے میں لکھا ہے. ٹھیک, یہ تو ہوتا رہتا ہے, علماء اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں علماء کے بارے میں. اب انہی علماء کے بارے میں کوئی ان اقوال کو جمع کرے, اس کے بعد اپنی دماغ کی جو اپج ہے, اپنی دماغ کی جو پوری غلاظت ہے, اسلام کی عمارت ہی ڈھہ سکتی ہے, تو پورا اسلام ہی ختم ہو جائے گا. بالکل. تو میں ان طالب علم سے کہتا ہوں کہ ان باتوں کی طرف اب کوئی بھی جو ہے توجہ نہ کریں. آپ پڑھتے رہیں, مطالعہ کرتے رہیں, اور مطالعہ کرنے کی جو نہج ہے, کیسے مطالعہ کرنا ہے, کیا مطالعہ کرنا ہے, آگے کیا چیز پہنچانی ہے, اس کو اچھے سے سیکھیں. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ کچھ پڑھا اور مارکیٹ میں ڈال دیا. ہضم کرنے کی بھی انسان کے اندر ایک قوت ہونی چاہیے, مجھے کیا بات کہنی ہے اور کیا بات نہیں کہنی. اچھا استاد محترم, مجھے یہ فرمائیے کہ حنفی مسلک پر, بلکہ یہ بالواسطہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ پر اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے میں بھی جول ہے, ان کا عقیدہ بھی یعنی خراب ہے, بلکہ یہ تو ایک لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, مشرکین ہے یہ. کیا یہ تو اسی کا سلسلہ ہے جو ان کی منہ سے خباثت نکلی ہے. کیا اس طرح کی بات کہنا کہ ان کا عقیدہ ہی خراب ہے, کیا اتنی امت بانج ہے کہ ایک جس کا عقیدہ خراب ہے, ایسے شخص کے پیچھے پوری امت 1000 سال سے لگی ہوئی ہے؟ اب یہ بھی ان کے اپنی ذہن کی اپج ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, اپنی ذہن کی اختراعی باتیں بیان کرتے رہتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ ہے, وہ تو امام طحاوی نے لکھا ہوا ہے تحوی میں. بالکل, هذه عقیدہ اہل جماعت علی مذہب الفقہاء ملہ, ابی حنیفہ, ابو یوسف, بالکل ان کا نام لیا ہے. تو عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو امام طحاوی کی کتاب ہے, یا امام طحاوی کی وہ کتاب ہے جو جامعہ مدینہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے. کہاں پڑھائی جاتی ہے, وہ نہ پڑھیں تبھی کیا ہوتا ہے. بالکل, کتاب تو ہے نا, پوری امت نے تسلیم کیا ہے. اور امام طحاوی کیا چوتھی صدی, تیسری اور چوتھی صدی کے عالم ہے. بالکل, گویا 1100 سال سے وہ کتاب ہمارے نصاب کا حصہ ہے. 1100 سال سے اس کتاب پر شرح لکھی جاتی ہے. ابن ابیل از حنفی کی وہ غیر معتبر شرح کو چھوڑ کے, جس میں انہوں نے جو ہے وہ باتیں درج کی ہیں جو جن کا قائل امام غلط ترجمانی کی ہے, اس کتاب کو چھوڑ کے اس کے بعد جو شرحیں لکھی گئی ہیں امام طحاوی کی, وہ دیکھ لیں. بالکل. اور دوسری عقائد کی کتابیں احناف کے ہیں. اچھا, امام ابو منصور ماتریدی کی کتاب ہے کتاب التوحید, اس کو دیکھیں. امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ ان کی کتاب کو دیکھیں, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں عقائد پر. احناف کا عقیدہ کیا ہے, وہی جو اشعری اور ماتریدی کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کون ہے, پوری امت کا عقیدہ ہے. ابن حجر کا عقیدہ ہے, امام غزالی امام رازی کا عقیدہ ہے, امام ابن دقیق عید کا عقیدہ ہے. وہی عقیدہ ہے نا ہمارا سب, یہ عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ غلط تو پھر صحیح کون ہے؟ یہ چند لوگوں کا عقیدہ آسمان چڑھے گا. ابن جوزی کے بارے میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم کہیں گے اللہ کہیں, وہ کہے گا آسمان پر. چھوٹے بچوں کا عقیدہ چلتا ہے, اس پر ہم عقیدے کی بنیاد رکھیں گے. چھوٹے بچے, وہ دیکھیں امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ انزلوا ذات اللہ تعالی علی یعنی عقل الاطفال, بچوں اللہ کی ذات کو بچوں کی عقل کے اوپر نازل کر دیا. ابن جوزی نے لکھا ہے. ابن ارغوانی کا, ابن حامد کا اور قاضی کا یہ عقیدہ رہا ہے. انہوں نے یہ اس طرح کی تقسیمی باتیں کی. بعد میں کچھ علماء نے آگے اسی چیز کو آگے بڑھا کر اہل سنت کے نام سے پوری دنیا کے اندر جبرن پھیلا دیا. کوئی عقیدہ نہیں, عقیدہ وہی ہے جو اشعری کا عقیدہ ہے, جو ماتریدی کا عقیدہ, وہ عقیدہ ہے, وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے, وہی امت کے جماہیر علماء کا عقیدہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آرا ہے, وہ انفرادی آرا رہی, شاذ آرا رہی. اب انہی آرا کو کوئی کہے گا یہ عقیدہ ہے, اس بنیاد پر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک طرح کی غیر یقینی صورت حل کو فروغ دے گا. تو یہ نہیں ہے. عقیدہ وہ ہیں جو مسرح ہے, مشرح ہیں. عرب و عجم اور جنوب و شمال تمام علماء, انڈونیشیا کے علماء سے جا کر عقیدہ پوچھے, ملیشیا کے علماء سے جا کر عقیدہ پوچھے, مصر میں جو ہے جامع ازہر ہے ان کے علماء سے جا کر عقیدہ پوچھے, فاس اور مراکش اور طنجہ اور مغرب اقصی کے علماء سے جا کر عقیدہ پوچھے. اچھا, مغرب
یہ جو دمشق کے علماء سے، شام کے علماء سے جا کر عقیدہ پوچھیے، وسط ایشیا کے علماء سے جا کر عقیدہ پوچھیے، بر صغیر ہند و پاک کے جو جتنے بھی پچھلے 1000 سال سے علماء رہے ہیں ان سے جا کر عقیدہ پوچھیے، ان کے مقابلے میں چند لوگ جو ہے پتہ نہیں کس طرح کی گفتگو کرتے. یہ ہے اصل میں جو انہوں نے نکالی چیزیں، ٹھیک نکالی ہوئی چیزیں. ٹھیک یہ ہیں وہ جسے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. بالکل ہٹے ہوئے تو خود ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہٹ گئے ہیں، ہٹے ہوئے لوگ یہی ہیں. بالکل امن پوری صاحب اور ان کے ہمنوا، بالکل ان کے مؤیدین، ان کے ناصرین، ان کے متبعین، یہ لوگ ہیں ہٹے ہوئے. یہ لوگ ہیں امت کے سواد اعظم کو چھوڑ دیا، امت کے سواد اعظم کا راستہ چھوڑ دیا، نئی نئی باتیں نکالی، ہر چیز میں نئی باتیں، عقیدے میں نئی باتیں، عمل میں نئی باتیں، عبادت میں نئی باتیں. اب یہ سب چیزیں ان کے دماغ میں ہے نا، اب ان کو تھوپ رہے ہیں آپ کے اوپر. ٹھیک ٹھیک. باقی ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آپ جا کے پڑھیں دیکھیے. اگر کوئی اعتراض ہے ان کا بھی علماء نے جواب دیا ہو. یہ حق مسلک ہے، قرآن سے ثابت مسلک ہے، سنت سے ثابت مسلک ہے، اسلاف امت کا مسلک ہے، سلفی مسلک ہے، حقیقی سلفی مسلک ہے. بالکل جس پر پچھلے 1500 سال سے امت کے ایک بہت بڑے طبقے کا 3/4 طبقے کا عمل رہا ہے. ٹھیک. اب اس میں چھوٹے چھوٹے گلی کے مولوی نکلیں گے، پھر کہیں گے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ الہاد ہے، یہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں. ان کی باتیں کا کوئی وزن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث علماء جو ہے ان میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں. کم سے کم وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. بالکل. اس سے برت ظاہر کریں، اظہار برت کریں. بالکل. اور اپنے موقف کو اس میں ظاہر کریں، کیونکہ ان میں بھی سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں نا. بالکل. یعنی عقیدے کے حوالے سے جو ان کی یہ ناکام کوشش ہے ہائی جیک کرنے کی کہ قرآن و سنت کے اصل ترجمان ہم ہیں، باقی ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. امت کا سواد اعظم جو ہے وہ اشعری رہے یا ماتریدی رہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس پر کتابیں دیکھی ہوئی ہیں. یہ کوئی میں تقلید نہیں، تحقیق باتیں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. بس وہ ہیں، ہم نے اسی چیز کو اہل سنت کے مذہب کے طور پر لیا ہے، سمجھا ہے، اور اسی کے دلائل کتابوں میں مذکور ہے، منقول ہے. بالکل. باقی ہم کسی چیز کو نہیں جانتے. باقی ذاتی آرا کسی عالم کے ہو سکتی ہیں، کوئی کسی عالم پر تنقید نہیں ہے. ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم نہ کوئی مناظر ہے، نہ ہم معاند ہیں، نہ ہمارا کام یہ ہے کہ علماء کی تنقید کرنا اور علماء کے عیوب بیان کرنا، مسائل کی تنقید اور عیوب بیان کرنا لوگوں کے اندر. نہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کمپین چلائیں علماء کے خلاف، بالکل، اولیاء کرام کے خلاف، بزرگان دین صوفیاء کرام کے خلاف. یہ جن کا طریقہ وہی اس پر چل رہے ہیں، ہمارا تو ہے نہیں. ہم کوئی مناظر بھی نہیں ہے، بالکل، اور مناظرے کے لیے بھی بات نہیں کرتے. اگر یہ صاحب امام اعظم اور حنفی مسلک کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، مجھے کیا ضرورت تھی توضیح کی آپ کے سامنے؟ بالکل بالکل، ضرورت بھی نہیں تھی. بالکل، ہمارے اپنے کام، ہم تو تعلیم کا کام کرتے ہیں، علی بات آپ پڑھاتے ہیں، ہم کرتے وہی کام. لیکن اب ایسا ہوگا کہ امام اعظم پر سادات حنیفہ پر کوئی شخص اس طرح کی جو ہے جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کرے گا، ان کے بارے میں اتنا جھوٹ بولے گا، تو ہمیں جواب کے لیے آنا پڑا. باقی ہم اس کی معاش کے لوگ نہیں ہیں. یہ کام جن کا وہ کرتے ہیں، ٹھیک، بیکار قسم کی جماعت ہے، وہ کرتے ہیں. ہم تو پڑھاتے ہیں بچوں کو، ہمارا کام وہی ہے. ہم تھوڑی اس کے لیے ہیں. اگر یہ بات وہاں سے نہ آئی ہوتی ہم بھی نہیں کرتے. ٹھیک. حضرت مجھے بتائیے، آپ کی نظر میں ان کا حنفیوں کو مشرک کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مثال میں آپ کو، ہم جب چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں درسگاہوں میں، مکاتب میں، ایمانی مفصل اور ایمانی مجمل، اس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی بنیادی عقائد میں تو کوئی جھول ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ختم نبوت، آخرت اور بعث بعد الموت، یہ چیزیں تو ہے. مشرک کہنے کی یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے توحید کا اپنا ایک عقیدہ، ایک تصور جو ہے قائم کیا ہوا. ٹھیک. انہوں نے، ٹھیک، یا ان سے جو متفق لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جب انہوں نے خود ہی توحید کا ایک عقیدہ گڑھ لیا، ٹھیک، تصور قائم کیا ایک عقیدے کا، اب بعد میں جتنے بھی مسالک ہیں یا لوگ ہیں ان کو اسی عقیدے پر، اسی خرات پر، اسی کسوٹی پر پرکھتے ہیں. ٹھیک. جو اس کے مطابق آتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں آتا وہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے عقیدے کا تصور کون سا معتبر تصور ہے؟ ہم اس کو کیوں مانیں؟ ٹھیک. ہم کیوں اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، تب سے لے کر جو امت ایک طریقے پر گامزن ہے، وَتَبِعْ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو اس تعریف کے ذیل میں آتے ہیں، ان کو چھوڑ کے اس شخص یا اس جیسے دوسرے شخص اشکا جو ہے ان کے عقیدے توحید کو مان لیں. ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک توسل بھی شرک ہی ہے. بالکل.
समझ कि नहीं, बिल्कुल तवस्सुल अहादीस से साबित है। बिल्कुल इनके नज़दीक जो कब्र की ज़ियारत भी शिरक ही है, कब्र की ज़ियारत हादीस से साबित है। बिल्कुल शद रिहाल इनके नज़दीक शिरक है। शिरक शद है, रिहाल के बारे में उलमा ने तफसीलात लिखी, इब्न अस्कलानी बड़ी तफसील से फतहुल बारी में लिखा है। ठीक समझ कि नहीं, ये तो हर चीज़ को शिरक ही करार देते हैं, बिल्कुल। ये मगर इनकी अपनी ज़हन की अपनी है, ज़रूरी नहीं है सही है, ज़रूरी नहीं है सही है ही नहीं, ठीक समझ कि नहीं है। लिहाजा ये कोई नहीं है किसी को मुशरिक करा देना, किसी को। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि अकीदे में जो उसूल और फुरू अकायद में भी होते हैं, जो फुरू में इनसे इख्तिलाफ करें, उसूल में तो नहीं, अल्लाह की ज़ात को तो ये भी मानते हैं हम भी मानते हैं, लेकिन उनकी तफसीलात में, उनकी फुरू में जो इख्तिलाफ पाया जाता है उस बुनियाद पर ये बाकियों की तकफीर करते हैं और शिरक भी, मुशरिक भी करार मुशरिक। देते हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर मुशरिक काफिर भी होता है, बिल्कुल समझ कि नहीं, हर बिल्कुल। काफिर मुशरिक नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल जब हम किसी को मुशरिक कहेंगे तो उसको काफिर भी कहते हैं, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और हदीस में आता है इज़ा क़ाल रजुल लिअख़ीहि या काफिर फ़क़द बअ बिअहदिहिमा। बिल्कुल आपने किसी को काफिर कहा तो दो में से किसी ने एक तो ले लिया वो लफ्ज़, या तो वो रहा या तुम रहे, बिल्कुल समझ कि नहीं। अब वो तो है नहीं, क्योंकि वो तो इक़रार कर रहा है तौहीद का, कलिमा पढ़ रहा है, ठीक और इसका मतलब फिर कौन हुआ, तो ठीक। तुम ही हुए ना। बिल्कुल तो ये बातें ज़रा सा समझने की हैं। तो ये इस तरह नहीं होता है, ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करना, इससे फितने को बढ़ावा मिलेगा, मुंतशिर हो जाएगा शेराज़ा उम्मत का। ठीक पहले से उम्मत जो है मुंतशिरी है, ठीक बिखरा हुआ है शेराज़ा पहले से हमारी जो है सफ़ेद दरहम बरहम है, पहले से अखलाकी ज़वाल है, अमली ज़वाल है। इस पर ये लोग इस आग पर तेल छिड़कते हैं, इसको मज़ीद जो है कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम उम्मत के खैर खा हैं, बिल्कुल हम उम्मत के जो है बही खा हैं, हम उम्मत के हमदर्द, खैर खा ये रहेंगे हमदर्द उम्मत, ठीक। जो उम्मत के टुकड़े करने के लिए कोई दकीका दर पर गुजारिश नहीं करते, ये उम्मत के खैर खा बनेंगे। ठीक उम्मत के खैर का वो लोग हैं जो इस वक्त इन फरोई किस्म के मिसाल को छोड़ के बुनियादी बातों पर इर्तिकाज़ करते हैं, और लोगों को जो है उनकी तरबियत करते हैं, उनके हक में जो है मुस्बत दावत उनके सामने ले आते हैं। ये वो लोग हैं, ये इस तरह के लोग नहीं होते हैं। इनकी दुकानें चलती हैं इसी से, इनको कौन पूछेगा अगर इस तरह की बातें नहीं करेंगे, बताइए। बिल्कुल ये ना जो आपने पहले फरमाया था कि प्रोग्राम है नहीं कोई, तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल। अब यही बातें करनी उम्मत के बिल्कुल। अंदर, यही फसाद बिल्कुल। उठाने, क्योंकि कुछ है नहीं करने के लिए उम्मत पर ही आरा चलाने की कोशिश। बिल्कुल और ठीक है। सबसे बड़ी बात, एक बात ये भी याद रखें कि जो मज़ाहिब होते हैं ना, मज़हब के अपने उसूल होते हैं। ठीक है, एक ही किताब मेरे पास है, ये अलग मज़हब और हनफी, ठीक है कि नहीं। इसमें है कि मराहिल व तबक़ात व ज़वाबित व मुस्तलाहत व ख़साइस व मुअल्लफ़ात, ये पूरी किताब इसमें 2 जिल्द में है किताब, ठीक है कि नहीं। पहले किसी मसले को अच्छे से समझें, उन्होंने उनके ज़वाबित क्या, उनके कवायद क्या, उनके उसूल क्या है। शाफ़ी मसलक के अपने उसूल हैं, हनफी मसलक के अपने उसूल हैं, मालिकी मसलक के अपने उसूल हैं। इस पर हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी, मेरे पास हज़ारों किताब इस मौजू पर मौजूद है कि उलमा कैसे हदीस को लेते हैं, कैसे हदीस को छोड़ते हैं, क्यों हदीस को लेते हैं, क्यों हदीस को छोड़ते हैं, किसी हदीस को छोड़ा क्यों छोड़ा, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, किसी हदीस को ले लिया क्यों ले लिया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, बिल्कुल मसाइल का इस्तिखराज कैसे करते हैं, इस्तिंबात कैसे करते हैं, तखरीज मनात किस तरह करते हैं वो, ठीक है कि नहीं। और ये सब जो है ये उसूल होते हैं, इन उसूलों को समझे बगैर आप ऐसे ही एक जाहिल की तरह गुफ्तगू करना शुरू कर दें। बिल्कुल और ये हदीस को इस तरह, बाज़ हदीस को ले लेना, बाज़ हदीस को छोड़ देना, मुहद्दिसी ने भी किया है, खुद इमाम बुखारी ने भी किया है रहमहुल्लाह, उन्होंने भी बहुत सी सही हदीसों को छोड़ दिया। बिल्कुल तो तारीख़ हदीस कहेंगे आप, नहीं, जिन हदीसों को बाद में उलमा ने अपनी किताबों के अंदर जो है नकल किया। बिल्कुल तो बिल्कुल का अला हदीस शर्त को बुखारी, छोड़ देना, हदीस को ले लेना, ये कुछ उसूल और ज़वाबित के तहत होता है। बिल्कुल यूं ही नहीं होता अलग टप, कोई हदीस का मुनकिर नहीं, कोई हदीस को छोड़ने वाला नहीं, कोई हदीस की मुखालफत करने वाला, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, उनके अक़वाल को, उनके इरशाद को इनकार करने वाला नहीं होगा, फिर वो मुसलमान ही कहा रहेगा, बिल्कुल समझ गए नहीं। अब जो हदीसें आती है ये रुवात के ज़रिए से आती है, रावियों के ज़रिए हमारे पास आती है, इनमें रिजाल होते हैं, उन रिजाल के बारे में उलमा को कभी इख्तिलाफ होता है। अच्छा, एक ही रावी के बारे में किसी ने कहा ये सही है, किसी ने कहा ज़ईफ़ है। अब किसी फ़क़ीह के पास हदीस किन ज़राए से पूछी, उसने क्यों छोड़ दी या ले ली, वो ज़राए क्या थे, बिल्कुल इन पर बहसें होती हैं। ठीक, उसूल फ़िक़्ह क्यों होते हैं, फिर उसूल हदीस क्यों होते हैं, बिल्कुल इन्हीं की रोशनी में मसालिक और मज़हब को पढ़ा जाता है। ठीक, ये नहीं अलग टप आपने कह दिया वो इलाद है, ये इलाद है, बिल्कुल। इस तरह की। मुझे आखिर में उस्ताद मोहतरम आप ये फरमाइए कि इन्होंने जो एक बात ये भी कही इसमें बड़ी अहम, कि हनफी मसलक वालों ने हर चीज़ में, हर जुज़िये में अलग अलग, यानी नमाज, ज़कात, हज, हर चीज़ में इन्होंने अपना एक अलग
यानी एक मजहब खड़ा किया, कुरान और सुन्नत से बिल्कुल हटकर इनकी नमाज, कुरान और सुन्नत से हटकर इनकी ज़कात, कुरान और सुन्नत से हटकर इनका रोज़ा, क्या इतना हल्का है ये? नहीं, ये इनकी जालत बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हनफी मसलक की जितनी भी किताबें हैं, नमाज हैं उनकी, रोज़े हैं उनके, हज हैं उनके, वो सब हदीसों से माखूज़ है, मनकूल है। अभी तो मैंने बताई आपको एक किताब। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मौलाना ज़फ़र उस्मानी साहब अला-उस-सुनन है, उसको पढ़ें। बिल्कुल। अच्छा, उलमा अहनाफ की किताबें हैं, उनको देखें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से इतनी सारी हदीसें मनकूल है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा को देखें, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ को देखें, खुद बुखारी शरीफ को देखें, मुस्लिम शरीफ को देखें, तिरमिज़ी, नसई, मुसन्नद अहमद को देखें। इन सब किताबों में बिखरे हुए हैं अहनाफ के मसाइल। अब कोई क्या कहता नहीं ये इन्होंने खुद निकाला है, वो अपनी जहालत का सबूत है ना, इसका मतलब उसे पता ही नहीं है कि ये तो मबादिया से भी आ रही है, मसाइल का मुस्तदल क्या है और उनका माखज़ क्या है। इससे इतनी वो कबरा कलिमतुन तखरुज यानी इस तरह की बात तो कौन कहेगा कि कौन आलिम इस तरह की गुफ्तगू करेगा? बिल्कुल। देखा अरब उलमा जो है, नजदी उलमा जो है ना, इब्न उसैमीन है, फौजान वगैरह, उनको देखे वो भी इमाम साहब के बारे में कितनी बुलंद बातें करते हैं। बिल्कुल है कि नहीं है? अहनाफ के बारे में वो कितनी बुलंद बातें करते हैं। मतलब कौन करेगा इस तरह की बातें किसी जाहिल को छोड़ के? बिल्कुल। चले उस्ताद मोहतरम, आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने हमारे जहन। देखिए, मैं अभी भी ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता मैं किसी मसलक की मुखालफत नहीं कर रहा। बिल्कुल। कोई समझेगा अब मेरी जवाब में कोई आएगा इसने यूं कहा, इसने यूं कहा, मैंने किसी मसलक की मुखालफत नहीं की। मैं सब मसालिक को हक समझता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात का हिस्सा, अहले हदीस हूँ, हनफी हूँ, मालिकी हूँ, शाफई हूँ, हम्बली, ये सब अहले सुन्नत के मसालिक है। इख्तलाफ हो सकता है, बाकी इनके उलमा हमारे उलमा है। अल्लाह इन सब की जो है उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस के आला ऐवानों में जगह। आमीन। समझ गए नहीं? मुखालफत नहीं है, मुखालफत तो इन्होंने की। हाँ ठीक है कि हमने मुखालफत नहीं की, ये कोई मुखालफत नहीं है, ये इस साहिब को जवाब है और इस तरह की सोच रखने वालों को जवाब है। बाकी हम अहले हदीस के उलमा हमारे उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे ही उलमा, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। हनफी उलमा हमारे उलमा, शाफई उलमा हमारे उलमा, हम्बली मालिक की उलमा हमारी। ये तो उम्मत है, इन्ना हादी उम्मतुन वाहिदा, एक ही उम्मत है ये। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ रखते हैं आपस में, वो अलग बात है, मगर इस तरह की जो गुफ्तगू है जाहिलाना गुफ्तगू है। और मुझे लगता है कि वो लोग जो अरबाब हल अक़द हैं जमात अहले हदीस के, उन्हें इस बारे में अपना मौक़िफ़ ज़रूर सामने रखना चाहिए और इस शख्स जो है इसको लगाम देनी चाहिए, इस तरह की सोच जवाब तलब करना चाहिए। वो इस तरह की गैर ज़रूरी बातें, गैर सही बातें, गैर वाक़ई बातें कैसे मुँह से ज़ुबान से निकालता है, इसकी वजह से फसादात की शक्ल बर्पा हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम।